अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमें बहुत सारे सवालात आपकी तरफ से मासूल हुए। हमारा आज का प्रोग्राम उनके जवाबात पर मुश्तमिल होगा। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। सर, हम बहुत सारे सवालात जो हमारे नाजरीन की तरफ से मौसूल हुए हैं, हम उनका जवाब देंगे, लेकिन पहले हम प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुतालिक नाजरीन से कुछ गुफ्तगू कर लें। नाजरीन, वैसे तो हम प्रोग्राम में इस वक्त इखलाकियात के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम चूँकि सवालात के जवाबात दे रहे हैं और आपके सवालात हमें मुसलसल मिलते रहते हैं और हम चाहते हैं कि उनके जवाबात के साथ आपका राब्ता हमारे साथ मुसलसल रहे। तो इस सिलसिले में हमने कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाया है कि हम हर प्रोग्राम के आखिर में जैसे हम आपको कोई ना कोई पैगाम देते हैं, जब आप हमसे सवालात करेंगे और हम आपके सवालात के जवाबात देंगे तो तब हम आपको एक पैगाम दिया करेंगे जो एक फूड फॉर थॉट हुआ करेगा आपके लिए। आपने उसके बारे में सोचना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट्स देने हैं ताकि हमारा और आपका ताल्लुक़ एक इंटरेक्टिव ताल्लुक़ हो। हमारा और आपका ताल्लुक़ ऐसा ताल्लुक़ हो जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात भी दें और कुछ ना कुछ आपको फूड फॉर थॉट भी दे सकें। चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ जो ज़ीशान साहब ने हमसे पूछा है। जी, वो कहते हैं कि वक्त ज़ाया करने से ख़ुद को कैसे रोका जाए। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त नेट पे बैठे रहते हैं और बैठे ही रहते हैं, या चैट की जा रही है तो करते ही चले जा रहे हैं, सारी सारी रात बच्चे जागते रहते हैं, तो ये टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो इससे कैसे बचा जाए? वक्त का मसला जो है ना, ये इंसान का मसला है, हैवानात का नहीं है। इंसान में और हैवान में फ़र्क क्या है? मकसदियत का फ़र्क है। इंसान अपना कोई ना कोई मकसद रखता है। अगर मकसद के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हो, मकसद के मुताबिक काम कर रहा हो, तो कोई भी इसको वक्त ज़ाया नहीं कहता। कोई मकसदियत जो है वो वक्त को ज़ाया होने से रोकती है। वक्त ज़ाया होना उसको कहते हैं जो बेमकसद वक्त गुज़रता है। यानी जब आप एक इंसान होते हुए, एक अखलाकी वजूद होते हुए, एक अक़ली वजूद होते हुए कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसका ना कोई दुनियावी फ़ायदा है ना कोई दीनी फ़ायदा है। महज आप एक तज़ीए औक़ात यानी वक्त को ज़ाया करना जिसे कहते हैं ना, वो आप कर रहे हैं। तो इस पर हर कोई तनकीद करता है। ये वक्त ज़ाया होने से इंसान तभी बच सकता है अगर उसकी ज़िंदगी में मकसदियत पाई जाए। ये मकसदियत क्या ज़ाती ज़िंदगी में ही काफ़ी होता है या कौमी सतह पर भी कोई इसका इफ़ेक्ट होता है? ज़ाहिर है कि कौमी सतह पर होता है। यानी इंसान फ़र्द में और कौम में क्या फ़र्क है? फ़र्द एक ईंट है उस इमारत की जिसे कौम कहते हैं। अगर हमारे अफराद में वक्त को ज़ाया करना पाया जाएगा, बेमकसद ज़िंदगी गुजारते होंगे, तो कौमी सतह पर हम एक बेमकसद वजूद होंगे, जैसे हैवानात का होता है। तो उनकी किस्मत में ना कोई तरक्की होती है, ना कोई इस्लाह होती है, ना आगे बढ़ना होता है। ये कौमें फिर दूसरों के सहारे ही पर ज़िंदा रहती हैं। मकसदियत ये है जो उन्हें बुलंद करती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। तो इसलिए वक्त ज़ाया करने वाली कौमें जो हैं या वक्त ज़ाया करने वाले अफराद, वो तो गोया कि हैवान की सतह पर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनफरादी ज़िंदगी में और कौमी ज़िंदगी में जब हम वक्त ज़ाया करने के आदी हो जाते हैं तो उसके बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। लेकिन सर, क्या आखिरत के हवाले से भी कुछ इस किस्म के नताइज हमें फ़ेस करने पड़ेंगे? आखिरत के हवाले से तो इंतहाई संगीन नताइज हैं जो निकलेंगे, क्योंकि हमें एक खुदा ने एक मकसद देकर इस दुनिया में पैदा किया है। यानी खुदा की तरफ से हम बेमकसद नहीं पैदा किए गए। फरमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। बंदगी एक पूरा ज़िंदगी गुजारने का एक ढब है, खुदा का बंदा बनकर जीना। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी में ये मकसद नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब है कि खुदा ने उसको जिस मकसद के लिए तख्लीक किया था वो उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने में नाकाम रहा। इस नाकामी का दुनिया में नतीजा निकलता या नहीं निकलता ये तो अलग बात है, लेकिन आखिरत में तो इसका ये नतीजा निकलेगा कि ये शख्स इस काबिल नहीं कि खुदा का कोई इनाम पा सके, बल्कि जो जराइम इसने किए होंगे, और सबसे बड़ा जुर्म ये खुदा का बंदा बनकर नहीं जिया, इसका वो सख्त सज़ा पाएगा। ज़ीशान साहब, आपके लिए यही मैं कहूँगी कि अगर हम हर वक्त इस बात के बारे में कॉन्शियस हैं कि हमारे पास एक महदूद टाइम है,
یعنی ہم اس دنیا میں ایک محدود عرصے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اور اگر آپ آخرت کے حوالے سے بھی متنبع ہیں تو پھر بالکل آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہو سکتا۔ جی سر، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کسی ہماری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انسان گناہ کی دلدل میں دھنس جائے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو گناہ سے بچنے کا، تو کیا وہ خودکشی کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات آدمی اپنے حالات سے اتنا تنگ آ جاتا ہے، اس کے ذہن میں خودکشی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سوال جب پیدا ہو تو اس پہ غور کرنا چاہیے، خودکشی کیا چیز ہے۔ خودکشی یہ ہے کہ اے خدا، ہم تجھ سے جو تو نے زندگی کی نعمت دی تھی یہ تجھے واپس کرتے ہیں۔ تو یہ بجائے خود ایک بڑا سرکشی والا جرم ہے، یعنی یہ ایسا جرم نہیں ہے کہ اس جرم کو چھوٹا جرم کہا جائے، یہ اپنی جگہ پہ بڑا جرم ہے۔ یہ مشورہ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا کہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ خودکشی خدا کی رحمت سے ناامیدی کی بنا پر کی جاتی ہے کہ خدا میری مدد نہیں کرے گا، اب میں خدا سے مایوس ہوں۔ خدا سے مایوسی بہت بڑا جرم ہے، یعنی رحمان سے مایوسی ہے نا۔ اب پھر کیا راستہ کرنا چاہیے اختیار؟ اگر فرض کیجئے آدمی یہ محسوس کرے کہ میں نہیں نکل پا رہا، تو اسی راستے میں جب کہ وہ اس گناہ کی دلدل میں پڑا ہونے کے باوجود گناہ سے نفرت کر رہا ہے، تو وہ خود کو گناہ کی حالت میں نہیں سمجھے گا، یعنی اسے نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ میں نیت اور ارادہ نہیں رکھتا، ورنہ تو وہ اس کو اچھا سمجھے، وہ تو نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اس میں اگر وہ پس جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بہتر موت ہے۔ جی، ہماری بہت دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اللہ کرے آپ کا یہ معاملہ حل ہو سکے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ پروگرام ہم نے کیا تھا فل غور و فکر کے حوالے سے، جس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا، اس میں بہت سارے سوالات آئے جن کے ہم نے جوابات دیے۔ اس وقت کوئی ایک کامنٹ ہے جس پہ آپ کا پھر سے میں کامنٹ چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ زندگی عمل کا نام ہے، غور و فکر تو قرآن پہ ہونا چاہیے۔ گویا وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ عمل کچھ اور ہے اور غور و فکر کچھ اور ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے غور و فکر کو اور عمل کو دو مختلف چیزیں لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر وہ بنیاد ہے جو آپ کے اندر ایک ارادہ پیدا کرتا ہے، جس ارادے کی بنا پر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اپنی بنیاد میں غور و فکر رکھتا ہے۔ کچھ چیزوں پر ہم جب سوچ لیتے ہیں نا، تو پھر اسی سوچ پر ہمارے اعمال چلتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید پر تو غور ہونا ہی چاہیے۔ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید پر ہمارے غور و فکر ہی پر مبنی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ اعمال الگ ہیں اور قرآن پہ غور و فکر ایک الگ چیز ہے، وہ محض کو ذہنی کام ہے۔ نہیں، غور و فکر وہ پہلا عمل ہے جس کے بعد پھر وہ عمل شروع ہوتا ہے جو ہمارے اعضاء و جوارح کرتے ہیں۔ پہلا عمل ہمارا دماغ کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے، اور دوسرا عمل پھر ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہمارا جسم یہ کرتا ہے۔ اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے جو ہماری ساری قوم کو ہی سننا چاہیے اس کا جواب، کہ جھوٹ بولنا جو ہے اس کی عادت کیسے ختم کی جائے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ ایسے شخص کا سوال ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ تو فرض کیا 100 لوگوں میں سے 20 افراد ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ میرا جواب ان 20 سے متعلق ہوگا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب وہ یہ محسوس کرے کہ ہم نے یہاں جھوٹ بول دیا ہے، تو اسی وقت اس جھوٹ کو کسی نہ کسی درجے میں سچ میں بدلنے کی کوشش کریں۔ قدم بقدم چلتے ہوئے ان میں یہ ہمت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے جھوٹ کو یکسر کاٹنے لگ پڑیں گے۔ ایک موقع پہ اگر اس نے بول بھی دیا اور کوئی اس کو بہتر صورت نہیں دے سکا تو کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ ٹائم وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا کہ میں بات ہی صحیح کہوں، یا ایسی بات کہوں کہ جس میں اگر میں پورا اترتا ہوں تب بھی ٹھیک، اور اگر نہیں اترتا تو میرے پہ کوئی الزام نہ آئے۔ سر، یہ تو آپ نے وہ 20% لوگوں کے بارے میں کہا جو جھوٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے نکلنا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سر، وہ باقی 80% لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہے جو جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں اور انہیں ان کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، انہیں تو اس کا کوئی دکھ نہیں کہ جھوٹ غلط ہے، صحیح ہے نا۔ تو ان کے بارے میں یہ ہم زیر بحث نہیں لا سکتے کہ وہ جھوٹ سے کیسے بچیں۔ ان کے بارے میں سوال یہ بنتا ہے
کہ انہیں کیسے بتایا جائے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے. اگر وہ دنیاوی اعتبار سے سوچ رہا ہے تو جھوٹ کے دنیا میں نقصانات ہیں، بڑے سری نقصانات ہیں. آدمی بے اعتماد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. تو اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ بھئی جھوٹ کے حوالے سے اگر تم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے تو تم ایک بے اعتماد آدمی ہو. تم سوسائٹی میں کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے، تم کسی کے ساتھ 2 قدم بھی نہیں چل سکو گے، کیونکہ جھوٹا آدمی جو ہے اس کی مکمل نفی کر دیتا ہے اس کا جھوٹ. اور اگر وہ آدمی موت کے بعد کی زندگی کو ماننے والا ہے، جو کہ سب سے بڑی حقیقت ہے، تو پھر مسلمان کا تو معاملہ یہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے. نبی پاک کا فرمان ہے اس کے بارے میں جی کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اصولی بات ہے اور دین یہی کہتا ہے. مسلمانوں کو عملاً جب ہم دیکھیں تو وہ کیسے ہیں؟ سر وہ تو پھر جھوٹے ہیں، وہ تو پھر بہت جھوٹ بولتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اس سوال پر اس زاویے سے غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا عمل ہے، وہ دین نہیں ہے. گویا جو جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ تو سٹیپ بائی سٹیپ اس سے نکلیں گے، اور جو اس بات کے بارے میں اویئر ہی نہیں ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہیے، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے اس بات کا احساس دلانا ہے، اس زندگی میں اس کے نقصانات بتانے ہیں، اور آخرت کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کرنا ہے. ایک آخری سوال اور بتا دیجیے گا. یہ بھی کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ یہاں پر شادی کس عمر میں ہو جانی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور جو کچھ میڈیا نے ایک ہیوک کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے. نے سوال سے واضح کر دیا ہے کہ خارجی مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو ہمیں اس سوال پر غور کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. سادہ بات یہ ہے، اگر دین کے زاویے سے دیکھیں گے تو جب کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کی عمر آ جاتی ہے، انہیں شادی کر لینی چاہیے یا ان کی شادی کر دی جانی چاہیے. اگر آپ ماحول کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ بات ہے کہ وہ عمر جس عمر میں لڑکے کے ذہن میں گرل فرینڈ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کوئی لڑکا میرا دوست ہونا چاہیے، یہ شادی کی عمر ہے. یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اویئرنیس ہوتے ہی پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی شادی کی، یعنی یہ پہچان ہے اس کی کہ اب وہ اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں. یہ نیچرل بات ہے. اچھا، یہ اس طرف بڑھنا گناہ ہے اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے شادی. لیکن ہماری سوسائٹی میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بچے جو ہیں وہ جب اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو یہ عمر شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ابھی ارننگ نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے. تو پھر اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جی، اس صورتحال میں پھر یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی نے ہی اپنے لیے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں، تو سوسائٹی ہی کو اس کا حل کرنا پڑے گا. جو ماحول اب چل رہا ہے، اس ماحول میں کوئی لڑکا اس قابل ہو کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکے، یہ ظاہر ہے کہ 14، 15، 16 سال کی عمر میں ایسا نہیں ہوتا. کسی زمانے میں ایسا ممکن تھا، آسانی سے ممکن تھا، اب نہیں ہے. اب تو تعلیم کا سلسلہ ہی 22، 23، 25 سال کی عمر تک چلتا ہے کم از کم، اور بعض اوقات اس سے بھی آگے چلتا ہے. پھر اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو یہ ضروری ہو جائے گا کہ والدین بچوں کو اس عرصے میں سنبھالیں. شادیاں سادہ طریقے سے ہوں، ارلی ہو جائیں، ہونے ان ٹائم چاہیے، یعنی یہی جو ٹائم ہے اس کا شادی ہونے کا. اور پھر والدین ایک شیلٹر دیں بچوں کو ان کی تعلیم کے مکمل کرنے تک. لڑکے کی تعلیم چاہے لڑکی کی تعلیم، دونوں اپنی تعلیم مکمل کریں اور اس کے خرچ اخراجات والدین اٹھائیں. یہ والدین کے لیے اٹھانے مشکل نہیں ہوں گے اگر بہت ایمبیشیس ذہن نہ ہو. جی تو ناظرین، امید ہے یہ سوال و جواب کا سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم اگلے پروگرامز میں بھی اس کو جاری رکھیں گے. جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جاتے ہوئے اس طرح کے پروگرام جس میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اس میں ہم آپ کو کوئی فوڈ فار تھاٹ دے کے جائیں گے. آج ہم اس سلسلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ضرور سوچئے کہ ہم زندگی کو سادہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور کیا زندگی کو سادہ بنانا ضروری بھی ہے. ہم اس سلسلے میں آپ کے جوابات اور کامنٹس کے منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.